बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। कमाल बात है कि इस बात को कहते हुए एक ज़माना और एक उम्र गुजर गई कि इस्लाम जो है उसने तक़द्दुस खातून का, औरत का क्या रखा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं आपको 25 से ज़्यादा मसाले दे सकता हूँ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खातून के लिए खड़े हुए और अदब किया। आप मुझे किसी एक सहाबी की मिसाल नहीं दे सकते जिस पे नबी ने इतना तक़द्दुस किया। लेकिन ये कहने के बाद अल्लाह ताला के रसूल ने कमाल बयात किया। अल्लाह ने असूल बनाया कि हराम हराम है, हलाल हलाल है। लेकिन इसके बावजूद सूअर जो कि हराम है उसको हलाल करार दे दिया अगर आप भूख से मर रहे हैं। लेकिन खुदा ताला यही काम जो है ये शराब के लिए, नशे के लिए कर सकते थे। अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने इसको हराम करार नहीं दिया। उलमा से माजरत के साथ अल्लाह ने कहा कि ये शैतान है। कमाल बात है कि इस मुल्क में फेले शैतान जो है उस पे आपकी पकड़ कम और सूअर पे आपकी पकड़ ज़्यादा कैसे हो गई। औरत पे जुल्म करना एक इंतहाई बदफेली है। लेकिन कमाल बात ये भी है कि पिछले तजर्बों ने ये सिखाया कि माँ दो बच्चों को उन्हीं के सर्कमसिजन की पट्टी से अगर बांध के, गला दबा के, पानी में डुबो के मार दे तो उसकी बेल हो जाती है, क्योंकि उसके 2 वीज़े थे और लोग जो थे घर में 4 थे। खातून जो है वो अपने घर में 3 बच्चों को अस्करी 11 में 3 बच्चों को कत्ल कर दे अपने महबूब को खुश करने के लिए, और फिर उसके घर जाके मॉडल टाउन में उसको बताए कि मैंने तुम्हारे लिए सारा रास्ता साफ कर दिया है, और वो खातून किसी शिकंजे में आए बगैर इस माशरे में वापस दोबारा आज़ाद आ जाए। इस माशरे में जहां बहू ससुर के साथ ताल्लुकात बना ले और पुलिस उसकी पकड़ ना कर सके, जिस माशरे में मैं बिलाल कुतुब सिर्फ एक औरत को थाने में खड़ा होके अगर मनहूस कह दूं जिसने कि बच्चे को किडनैप किया हो, और ये मनहूस का लफ्ज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं बुखारी शरीफ में इस्तेमाल हुआ औरत, मकान और सवारी के लिए, लेकिन अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो तक़द्दुस से खातून को मैंने मजरू कर दिया। किस माशरे में ज़िंदा हैं हम, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हादसा और वाक़या पेश आया, इसके मेहमानों के साथ इसको इन्वेस्टिगेट तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी तज़लील और इसकी तशरीह करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरे साथ अस्मा अज़ीज़ हैं। अस्मा, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। आपने बड़ी हिम्मत का बहुत मुज़ाहरा किया। सईद वसीम नकवी हैं। शाह साहब, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वार्म वेलकम आपको। फरहाद अली शाह साहब हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला आलिया होंगी बरनी इस्लामाबाद, कराची से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अस्मा मैं आपसे आप इजाज़त दें तो ये सारे वाक़े की मुझे थोड़ी सी तफसील बताइए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और हालात कहाँ तक हैं? ये ऐसे हुआ था कि मैं बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही थी अपने हस्बैंड के साथ, बहुत खुश थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नहीं, पहली शादी की बात है जी, दूसरी शादी है। बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी। बस जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। बस ऐसी ये गलती मुझसे भी हुई जिसकी सज़ा मैंने 4 साल उठाई है। फैसल मेरी ज़िंदगी में है। फिर आपकी फैसल से इन्वॉल्वमेंट हो गई जी। उस शादी के दरमियान। वो कब हुई थी पहली शादी? वो काफ़ी अर्से पहले हुई थी। कोई सन, कोई तारीख, कोई थोड़ा बहुत अंदाज़ा? इतना डिस्कस नहीं करना चाहते। 15-20 साल पुरानी बात होगी जी। सो एक शादी में आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई एक दूसरे आदमी के साथ जी। फिर आपने पहले शौहर को छोड़ दिया। ठीक है। अगर मैं, जैसा कि अब कहा जा रहा है, अगरचे मैं ऐसी होती तो मेरा शौहर बाहर था, मैं इसको वैसे भी दोस्ती यारी रख सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी। राइट। मैंने जब नहीं रखना था मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया, मैंने फैसल से शादी कर ली। फैसल आपको कहाँ मिला? मैं एक्चुअली थोड़ा सा गाड़ियों का काम करती थी, सेल परचेज़ का, गाड़ियाँ ख़रीदती थी, OLX पे लगाती थी, वहाँ से सेल कर। आपके पहले शौहर माली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे? बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ से मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मेरे भाई ने OLX के थ्रू गाड़ी सेल की तो फैसल ने परचेज़ कर ली। उसके बाद इनकी वर्कशॉप थी तो भाई ने जाते हुए ऐसे ही रैंडमली मुझे कहा कि कभी कोई गाड़ी का काम हो तो करवा लेना, तो मैं गाड़ियों का काम करवाने गई थी इनके पास। अपनी गाड़ियों का? जी। अगर आपके शौहर अच्छे थे तो आप गाड़ियों का वर्कशॉप में काम क्यों कराने गए थे?
کیونکہ میں گاڑیاں خریدتی تھی اور میرے شوہر باہر ہوتے تھے. اوکے جی. ٹھیک. پھر تو وہاں سے بس انہوں نے کہا گاڑی سیل کرنی ہے. میں نے کہا جی کرنی ہے. وہ اس طرح سے تھوڑی سی بات چیت شروع ہوئی. لیکن وہ بندہ کافی زیادہ شارپ تھا اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایسا کوئی سٹیپ لے سکتی. میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں کسی بندے کے ساتھ انوالو ہو جاؤں یا میں اپنا گھر برباد کر لوں یا میں اس کے ساتھ دوسری شادی کر لوں. میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا. میں پراپر سیٹسفائیڈ تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی ایسے جھولیاں پھیلا کے. اور میں یہ سوچتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے غم ہوتے ہیں. میں کبھی سوچوں مجھے تو کوئی غم ہی نہیں ہے. میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے الحمدللہ. بٹ کیسے زندگی بدلی اور کیسے یہ سب کچھ ہو گیا. میاں جو تھے وہ کہاں جاتے تھے باہر؟ میں یہ نہیں بتانا چاہتی. آپ ان کے ساتھ خوش تھیں؟ بہت. راضی تھیں؟ بہت. اچھا پھر یہ کام ہوا فیصل کے ساتھ آپ کی؟ ایون میں اتنا راضی تھی کہ جب یہ سارا کام ہوا اور میرے ہسبینڈ کو پتہ لگا تو وہ لٹرلی رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. یا تو اس کو کسی نے بلیک میل کیا یا اس کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے. کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی, ان لاس کے ساتھ نہیں رہتی تھی. بچے تھے اور میں تھی. اس کی کیا وجہ کہ آپ اکیلی تھیں تو ان لاس کے ساتھ نہیں رہتی تھی؟ وہ سارے ویل سیٹلڈ تھے اور میری ساس کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی. تو مجھے مطلب سارے انڈیپینڈنٹ ہی رہتے تھے. تو وہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی جو 5 وقت کی نماز قرآن پڑھنے والی تہجد گزار, وہ ایسی نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتی. یا تو اس نے اس کو کسی نے بلیک میل کیا ہے یا کوئی اور ریزن ہے جو وہ آپ کے ایسا خیال میں ہو آپ کو گیا. بلیک میل کیا یا کوئی اور ریزن تھا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کی فری ول تھی. جی. آپ نے فیصل کو چوز کیا. جی. اور آپ نے پہلے شوہر سے پھر ڈیورس لے لی. کھلا لیا. کتنا عرصہ لگا کھلا لینے میں؟ 2 مہینے. 2 مہینے لگے. پھر اس کے بعد پھر مطلب پلاننگ تو سوری مطلب یہ کہ جب میں نے ایسا سوچا, کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی ڈپلومیسی نہیں کی کہ میں اس کو بھی رکھتی, وہ باہر ہے, اور میں اس کو بھی رکھتی بوائے فرینڈ بنا کے یا سائڈ پہ رکھتی. میں نے ایسا نہیں کیا. آپ نے خلا کس کے کہنے پہ لیا؟ فیصل کے کہنے پہ. مطلب میں جی بالکل, کیونکہ فیصل نے کہا کہ خلا لے لیں, ہم شادی کرتے ہیں. جی ٹھیک. فیصل بھی شادی شدہ تھا پہلے؟ یہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا لیکن تھے. جی. اوکے. پھر تو انہوں نے کہا کہ ہم شادی کریں گے. اور میں تو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب برا وقت آتا ہے نا, شادی تو برا وقت نہیں ہو سکتا نا. نہیں, جب برا وقت آنا ہوتا ہے نا تو انسان سے آٹومیٹکلی وہ کام شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کو ایسے رستے پہ لے جاتے ہیں جو آپ کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے. یہ بڑی فلسفیانہ سی بات ہے. یہ فرمائیے کہ فیصل کے شادی میں وہ خوش تھا؟ میرے ساتھ نہیں, اپنی پریویس شادی میں, پہلی شادی میں. وہ چھوڑ چکا تھا. جی. تو وہ شادی شدہ نہیں تھا جب آپ سے اس کی تعلقات بنے؟ ایک بیوی کو چھوڑ چکا تھا جو اس نے شادی ملیشیا میں کی تھی. دوسری بیوی جو تھی وہ اس وقت اس کے نکاح میں تھی. جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی اس کی, اس نے نکاح نامے میں لکھا کہ میری بیوی ہے پہلی؟ نہیں, اس نے جھوٹ لکھا. جی. ٹھیک. نکاح نامے میں مینشن ہے غیر شادی شدہ. اوکے. آپ کی شادی ہو گئی. پھر میری شادی ہو گئی. اس کے بعد کافی یہ عرصہ بھی بہت تکلیف تھے میں نے گزارا. کیا تکلیف تھی اس میں؟ مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک شادی شدہ زندگی سے نکل کے اتنا بڑا فیصلہ لینا جو سارے معاشرے کے اگینسٹ ہو, اور تھا بھی غلط, میں کنفیس کرتی ہوں. کیا غلط تھا؟ غلط یہ تھا کہ آپ جب اچھی خاصی ایک لائف گزار رہی ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر آپ کسی بندے کے ساتھ انوالو ہو جائیں اور اس سے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیں. ہے تو غلط ہی جو ہمارا معاشرہ کہتا ہے. معاشرے کی تو بات چھوڑ دیں, اس میں کیا غلط تھا؟ شرعی طور پہ آپ کو اجازت آپ کر سکتی ہیں. یہی سوچ کے کیا تھا. یہی آپ ریلیجس ہیں؟ جی. تو آپ نے آپ کے شوہر نہیں تھے موجود, آپ دوسرے شخص کے ساتھ انوالو ہوئیں اور آپ نے سوچا کہ پہلے شخص کو اب میں خلا دے دوں, دوسرے سے میں نے شادی کر لی. وہ بھی شادی شدہ تھا, آپ بھی پیچھے سے شادی شدہ تھیں. اب آپ کی شادی ہو گئی, اب کیا ہوا؟ اس کے بعد 6 مہینے تک تو بہت اچھا رہا کیونکہ میرے پاس کافی بینک بیلنس تھا, گاڑیاں تھیں. اس کو آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں فیملی کو چھوڑ کے آئی ہوں پیچھے؟ بہت ہوا. ان 6 مہینوں میں بھی بہت ہوا. ایک دل میں گلٹ تھا کہ جو کیا وہ اچھا نہیں کیا, مطلب کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو ہرٹ کر دیا, اس کی بد دعائیں. کیسے ہوا, یہاں تک بات کیسے پہنچی؟
کہاں تک؟ یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ جی یہاں تک. اس کے بعد 6 مہینے تک میرے پاس پیسہ تھا, کافی بینک بیلنس تھا, گاڑیاں تھیں. آہستہ آہستہ میرا اپنا آہستہ آہستہ وہ گاڑیاں سیل ہونا شروع ہو گئی. فیصل آپ کو نہیں دیتا تھا؟ نہیں, اس وقت فیصل ابھی کوئی کام نہیں کرتا تھا, مطلب صرف اس کی جگہ تھی, ایک پلیٹ فارم تھا ورک شاپ کا. مطلب ہلکی سی ورک شاپ تھی, ایک پلیٹ فارم تھا, اور اتنی خاص نہیں. BBA کیا ہوا اس نے. اور آپ کے پہلے شوہر نے کیا تھا؟ وہ انجینئر تھے. ایک انجینئر اور ایک ورک شاپ کا مکینک, یا مکینک بھی نہیں, آپ کو فرق نہیں لگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کب کیا ہو جاتا ہے انسان کو اگر پتا ہو. یہ تو فلسفے کی بات ہے نا. پھر کیا ہوا یہ واقعہ, یہ جو سارا حادثہ ہے, یہ پھٹنا کہاں سے شروع ہوا, برا کہاں سے ہوا؟ برا یہاں سے ہوا کہ جب میرا پیسہ ختم ہو گیا, اس کے بعد اس نے مطلب اس کی یہ وہ تھی لائف ہی, اس کی مینٹالٹی ہی یہ تھی کہ ایک لڑکی سے شادی کرنا ہے, اس کو اس کا پیسہ کھانا ہے, اس کو یوز کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ سارا کچھ جو آپ فرما رہی ہیں, اس سے مراد میری سمجھ میں نہیں آئی. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے بات کہ آپ نے وہ جو ٹائم سارا گزارا وہ اچھا ہینکی پینکی تھا, وہ پارٹی ٹائپ تھا, گیٹ ٹوگیدر تھے, لوگ دوست اکٹھے ہوتے تھے, شامیں اچھی گزرتی تھی. وہ اچھا کیا تھا جس میں کہ نہ ہونے کی وجہ سے فیصل ایک دم بدل گیا؟ نہیں, وہ ٹائم بہت اچھا تھا, صرف ہم دونوں ہوتے تھے, اور بڑا لونگ ٹائم تھا, بہت اچھا رہا وہ میرے ساتھ. یہ واقعہ کب سے شروع ہوا کہ فیصل نے کہا کہ میرے دوستوں کے آگے ناچو؟ یہ واقعہ شروع ہوا تھا تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سال بعد. اس سے پہلے 1 سال کے بعد اس نے کہنا شروع کیا کہ میرے دوستوں کے ساتھ ناچو. اور وہ کیوں ناچو؟ دیکھیں, لفظ میں فرق ہوتے ہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ اس کے فرینڈز گھر آتے تھے, اور ان کی گرل فرینڈز ہونی, اور وہ جو ہے میوزک چلنا اور پارٹیاں ہونی, وہ اس ٹائپ کا پہلے ماحول شروع ہوا گھر میں. 1 سال کے بعد؟ 1 سال کے بعد. پھر یہ کب اس نے کہنا شروع کیا کہ آپ بھی ناچیں؟ اس کے بعد یہ تھا کہ میری ایک مجبوری تھی, اور اس کو پتا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں. پھر جب وہ پارٹیاں ہونی, وہ ہونا, تو اس نے پھر اگر میں نے کسی کے آگے سٹارٹنگ میں موڈ بھی خراب کرنا مجھے نہیں پسند تھا کہ ایک دم آپ 6 مہینے بالکل سیپریٹ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے گھر آنا سارے شروع ہو گئے ہیں. تو اس بات پہ میں نے جب احتجاج کیا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا, تو اس نے کافی ہائپر ہونا, رات کے 3 بجے مجھے گھر سے نکال دینا. یہ چیزیں بالکل کسی کے سامنے ڈانس نہیں کیا کبھی بھی؟ آپ کی لڑائی تھی اس کے اوپر اس سے سٹارٹنگ میں. پھر آپ نے کرنا شروع کر دیا؟ جی, پھر کرنا شروع کر دیا. آپ کے بال اس نے کیوں کاٹے, کس بات پہ پھر کاٹے؟ اب جو 1 ہفتے سے جنگ چل رہی تھی نا, وہ اس حد تک سویئر ہو گئی تھی. وہ چاہتا تھا کہ اب وہ 4تھی شادی کر لے, ایک اور شادی کر لے. جی ٹھیک. اور سیکنڈلی یہ کہ اس نے حق مہر لکھوایا ہوا تھا 20 لاکھ, جو کہ میں نے ہی لکھوایا تھا. اپنی ظاہر بات ہے وہ ولنگ تھا تو اس نے سائن کیے تھے. وہ چاہتا تھا کہ اب جو ہے وہ میں 4تھی شادی کروں, اس کے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے, اب میں کوئی اور لے کر آؤں. اور تو یہ جو بال کاٹنے کا عمل ہے اسما, پھر یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ناچنے کے لیے کہتا تھا, وہ اس لیے تھا کہ وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا تھا اور آپ اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی؟ نہیں, وہ ایسا تھا کہ جب پیسہ بھی نہیں تھا, اب وہ مجھے کیسے یوز کرتا, وہ مجھے ایز اے شو پیس یوز کرتا. شو پیس سے مراد مطلب لوگوں کے آگے اپنی ورک شاپ پہ بلانا, وہاں مجھے بٹھانا, اور وہ کہنا کہ میری ورک شاپ بہت چلتی ہے, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اپنے فرینڈس کو میری تصویریں بھیجنی کہ میرے پاس اتنی پیاری بندی ہے, اور ان کو گھر بلانا, اور وہ سارے بیٹھ کے ڈرنک شرنک کرتے, جو بھی کرتے تھے. تو وہ جو بھی کیا کرتے تھے اسما, مطلب ڈرنک کرتے تھے, میوزک لگا ہوتا تھا, جی ڈانس. آپ کو کہتے تھے کہ ڈانس کریں, آپ بھی 1 سال کے بعد ڈانس کرنے لگ گئیں, ایسا ہی ہوا. تو سر کے بال کیوں کٹے؟ اس لیے کٹے کہ اس نے مجھے 1 ہفتے پہلے بھی اس نے نا مجھے ملازموں کے سامنے میری شرٹ اتار دی, اور ان ملازموں کو کہا کہ یہی وجہ تھی کہ دوستوں کا گھر آنا. آپ تو ڈانس کر رہی تھی نا, آپ کی ریزسٹنس ہی نہیں تھی, تو پھر کیوں کر رہا تھا وہ؟ اب اس نے اپنے ملازموں کو میرے ساتھ نا غلط ایکٹ کرنے پہ مجھے وہ کر رہا تھا, اپنے ملازموں کے میرے اوپر کہنا کہ اس کے ساتھ چڑھو, اس کے ساتھ زیادتی کرو. اب وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں غیر مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب جی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چاہتا تھا. جی مطلب اپنے دوست وہ جن سے ان کو کوئی کام پڑے, جو خاص بندے, ان کے لیے آپ جائیں اور آپ ان سے تعلقات بنائیں. وہاں تو اس کا فائدہ ہے, ملازموں سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ اس کی کیا مینٹیلٹی. بال کیوں کاٹے؟ بال اس نے اس لیے کاٹے تھے کہ جب لاسٹ ٹائم ہمارے گھر میں یہ لڑائی ہوئی ہے, اس کے دوست آئے ہوئے تھے, اور اس نے مجھے کہا کہ ان کے سامنے ڈانس کرو, تو میں نے نہیں کیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ دن بدن جو ہے وہ میری ہر بات کو انکار کرنے پہ آ رہی ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟
میں نے اسی لیے نہیں کیا کہ ایک تو آلریڈی لڑائی بھی چل رہی تھی کہ وہ چوتھی شادی کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ کہ اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی. اب مطلب جو میں اتنے عرصے سے 3.5-4 سال سے ایز اے پنشمنٹ سب برداشت کر رہی تھی, اب میری برداشت ختم ہو رہی تھی. آپ کی جو وائرل ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے ڈانس کرنے کی, اس میں فیصل نہیں ہے. جی, وہ خود بنا جو رہا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ تو وہ تو ایک خاتون ہے جو بنا رہی ہے. نہیں, وہ فیصل خود بھی پاس بیٹھا ہوا اور وہ خود بنا رہا ہے. اور یہ اس میں آپ کی اچھی خاصی رضامندی ہے ڈانس کرنے میں یا اس کے دوستوں کے ساتھ؟ جب ایون میں موڈ بھی ابھی تک نہیں یہ سمجھ پا رہا اسما کہ اس نے بال کیوں کاٹے آپ کے, یہ جھگڑا کیسے ہو گیا؟ وہ بال کیوں کاٹے گا؟ بس جب آپ ڈانس کر رہی ہیں, دوست گھر میں بیٹھے ہیں, نشہ ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, پھر بال کاٹنے کی بات کیا؟ بال کاٹنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مجھے بس جان سے مار دینا چاہ رہا تھا. جب آپ اس کی کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں تو آپ کو کیوں مارے گا؟ جب میں نے انکار کیا کہ میں نے اب ایسا کچھ نہیں کرنا, میں نہیں کرنا چاہتی. اس کی کیا وجہ؟ میں تھک گئی تھی, میں ایگزاسٹ ہو گئی تھی کہ یہ دنیا والوں کے آگے پہلے اس نے مجھے ایک تماشا بنایا, سب کے آگے پیش کرتا ہے, اور اب تو یہ بالکل پراپرلی مجھے یوٹیلائز کرنا چاہ رہا ہے. اسما, آپ نے پہلی شادی چھوڑی جی اس کی خاطر, جی, آپ نے 6 مہینے خوشی کے ساتھ گزارے, اس کے بعد آپ نے ڈانس کرنا شروع کر دیا, پھر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا, اس کی کیا وجہ؟ سب کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے انکار کرنا شروع کیا جب مجھے یہ لگا کہ اب یہ مزید لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے. میں تو اتنے عرصے سے برداشت کر رہی تھی. اچھا مجھے یہ فرمائیے, مجھے یہ بات کنیکشن نہیں مجھے بنا رہی, یہ نعمت اللہ کون تھا جس نے آپ کے اوپر FIR کرائی؟ پلیز یہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, کوئی نہ کسی کا نام لیں, اور پلیز میں نہیں چاہتی, میں اپنی ذمہ داری پہ لے رہا ہوں. بٹ یہ کہ دیکھیں آپ لوگوں نے پہلے بھی اتنا کچھ کر دیا, آپ مجھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کریں, آپ کسی اور پرسن کا نام اس نے کہا ہے کہ فیصل نامی شخص جو ہے اس نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے, اس کی FIR ہے نا, تو یہ تو پبلک چیز ہے, یہ کوئی کورٹ کی بات تو نہیں ہے نا کہ کورٹ کی بےزتی ہو جائے گی اس میں, یہ تو ایک پبلک بات ہے. میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ اس کے لیے یہ یقین کرنا ہی بڑا مشکل تھا کہ میں ایسا کچھ کر رہی ہوں. اس کو لگتا تھا کہ مجھے شاید کسی نے اغوا کر لیا یا کوئی مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اس سارے سینیریو میں بال کاٹنے کی وجہ جو ہے وہ اس کی دوسری شادی تھی, تیسری یا چوتھی شادی تھی, یا آپ کا ڈانس کرنے یا پیش ہونے سے انکار تھا؟ انکار تھا. شاہ جی, آپ نے مقدمہ سارا سنا, اس میں FIR کا یہ جو نعمت اللہ, یہ FIR والا سلسلہ, اس لیے پبلک پراپرٹی ہے بات کی. اس سارے سینیریو کو قانون کیسے دیکھے گا؟ دیکھیں, پہلے تو میں قانون سے پہلے میں جو معاشرے کا ایک نیا چیپٹر دیا ہے انہوں نے, میرا جسم میری مرضی, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. اس میں آپ خلاف ہیں اس بات کے؟ دیکھیں, آپ خلاف نہیں, آپ تو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ جسم مرضی کر لی تو پھر مرضی کے مطابق چلیں. پھر ان کو اسلامی اقدار کیوں یاد آ رہی ہیں, پھر ان کو کیوں اس چیز کے وسوسے آ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, مجھے وہ. پتہ ایک آدمی اگر کوئی اوورسیز گیا ہوا ہے, وہ بیچارہ ان کے لیے وہاں پتہ نہیں کتنی محنتیں کرتا ہوگا. کیا یہ ڈیسیو کرنا نہیں ہے ایک بیوی کے پارٹ پہ کہ شادی اس کی, لیکن میرا جسم میری مرضی ہے نا شاہ جی. تو پھر یہی ہے, پھر اگر آپ کو جسم میری مرضی تو پھر اس وقت شوہر تو میری مرضی نہیں ہے نا, جسم تو میری مرضی ہے. پھر اس وقت ان کو شوہر کما کے دے رہا ہے تو اس کا کام ہے کما کے دینا, وہ کما کے دے مجھے. ان کو پورٹرے نہیں کرنا چاہیے, ان کو مظلوم کرنا چاہیے. جب اپنا دیکھیں نا, اپنا مرضی تھی جسم کی, پھر جس کے حوالے جسم کے جس طرح دل کرے گا اس طرح چلے گا. میں نے اپنا جسم واپس لے لیا. دیکھیں گزارش یہ ہے, پھر اب جسم واپس لے لیا, اب اس کو ایک دوائی انہوں نے مرضی سے لی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئیں گے, مطلب جو ایک آدمی جس کی اس کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہم اس کا نہیں نکال رہے یا آپ کا قصوروار نہیں کر رہے. دیکھیں ایک اسلامی اقدار ہے, مجھے ایک بتائیں کہاں پہ اسلام میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک آدمی کے آپ نکاح میں ہوں اور آپ یارانے لگا لیں, آپ دوستیاں کر لیں. یہ تو میں تو دیکھیں پہلے تو اس کو جسٹیفائی کریں. جب آپ نے اسلامی اقدار آپ اب نہ لائیں اس کے اندر کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی, میں تہجد گزارتی, میں قرآن پڑھتی تھی, اس کو آپ مت لائیں اس کے اندر. آپ لوگوں نے ایک میسج دیا ہے پورا, آپ معاشرے کو ایک غلط طرف لے کے جا رہے ہیں اور پورے طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری مرضی ہے, ہم جس طرح سے چاہیں گے گزاریں گے. پھر اسلام کو بیچ میں نہ لائیں, سیدھی سی بات ہے, کلیئر کٹ بات کروں گا. اب دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے کہا قانون کا, دیکھیں اب اس کو آپ جیکسٹا پوزیشن پہ جب تک نہیں دیکھیں گے, انہوں نے آپ کو ورژن اپنا دے دیا. اب آپ کو بلال بھائی ورژن لینا چاہیے تو اس بندے کا بھی, اس کا ورژن کیا میں آپ کے سامنے لاؤں گا, میں اس کی وکالت نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں آئس کا نشہ کرتے تھے. آپ نشہ کرتے تھے بیٹا؟ بالکل نہیں. اچھا, اب اس کا بڑا آسان ہے. اپنا ٹیسٹ کروایا؟ میں نے 2 ٹیسٹ کروایا آپ نے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں جب تھانے گئی ہوں تو میں اپنی زبردستی ان کو لے کر گئی ہوں کہ میرا میڈیکل کرائیں. انہوں نے نہیں کروایا. یہ آج کرانے کو تیار ہیں؟
بالکل میں تیار، یہ تیار ہیں، یہ سرنڈر کریں، FIR درج ہوئی ہے، یہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، میں ان کو لے کے چلتا ہوں میجسٹریٹ کے پاس، چلیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دیکھیں یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس اگر آپ نہیں بنائیں گے، دیکھیں اس سے معاشرہ جھنجھوڑ کے رہ گیا. ہر آدمی جو ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں ان کے وہ فیصل کو جانتا ہوں، لیکن مجھے اپنے معاشرے سے میرا تعلق ہے، مجھے اس پہ سٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری گھر بیٹھی بیٹی کو آپ ایک تربیت دے رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو پھر یہ آفٹر فیکٹ جو ہیں یہ بھی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. یہ بھی آپ بتائیں کہ اگر آپ دوستیاں لگائیں گے شادی کے بعد تو آپ کی زندگی نرک میں جائے گی. تو دوستیاں نہیں ہو سکتی؟ دوستیاں کہاں پہ آپ کو اسلام میں دی ہوئی کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ آپ اسلامی اقدار کی بات کریں نا. دوستی تو ہو سکتی ہے، آپ بنانا ریپبلک پر چلے جائیں، آپ انڈیا چلے جائیں. فرینڈشپ کہاں پہ؟ مجھے بلال بھائی بتائیں، ایک عورت جو شادی شدہ ہے کہاں پہ اس کو یہ پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ یارانے لگائے گی جا کے اور خامد کو ڈیسیو کرے گی؟ وہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ آسان حل ہے. لسن، ہم نے آپ کی بات سنی ہے نا، اب آپ بھی سنیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، غلطی ہوگی، اس نے آپ کے بال کاٹ دیے، غلطی اس سے بھی ہوگی، اس کو معاف کر دیں. آرگومنٹ نہیں بن سکتا. دیکھیں میں نے ظلم اپنے اوپر کیا ہے نا، آپ نے بال اپنے کاٹے ہیں. میں یہ بات نہیں کری، میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں نے غلط فیصلہ کیا، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی، اس کو دھوکہ تو نہیں دیا کہ اس کو بھی رکھا اور اس کو بھی رکھا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا آسان ہے. میں نے ایک غلط فیصلہ کیا، اس کی میں نے 4 سال سزا بھی اٹھا لی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگلا بندہ اگر مجھے قتل بھی کر دے تو آپ کے نزدیک وہ جائز ہے؟ نہیں، اس کو ہم آپ معاشرے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھاؤ. آپ معاشرے کو یہ بتا رہے میں کسی مولوی گھر کی بیٹی نہیں تھی، میں ایک عام شہری ہوں، اور ایک عام شہری کی زندگی میں اچھے برے بہت سارے فیزز ہوتے ہیں. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، آپ نے زندگی میں کسی سے بات نہیں کی، کسی سے یاری دوستی نہیں کی. میں اس لیے ہائی لائٹ ہو گئی ہوں کہ میں نے آواز اٹھائی ہے. میں آپ سے کرتا ہوں، ہم میں سے تینوں لوگ جو ہے نا، تینوں آدمی، میں اس کو بالکل نہیں جانتا، میں پہلی دفعہ ملا، میں اس کے لیے قسم کھا سکتا ہوں کہ اس نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں کسی کے ساتھ یاری لگا کے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا ہوگا. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یاری کسی اور کے ساتھ لگا کے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا ہوگا. میں ان عورتوں کے لیے قسم کھا سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی. یہ معاملہ جو ہے یہ ایک انڈیویجول معاملہ ہے، اس کو آپ سارے معاشرے کے ساتھ ملٹیپلائی نہ کریں. غلطی ہوگی نہیں، وہ جو بچے پیچھے رہ گئے آپ کی شادی کے، وہ یتیم، اس نے جو 2 بیویاں چھوڑی، وہ بچے جو ہیں وہ زندہ یتیم ہیں. یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ تجسس ہے تسکین کا. کس تسکین کا؟ اس کا میں ذکر نہیں کر سکتا. حضور، نشے کی حالت کے بغیر یہ عمل ہو سکتا ہے؟ ہاں بلال صاحب، نشے کی حالت کے بغیر بالکل یہ عمل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات، میرا جسم میری مرضی کے اوپر جو مطلب پہلے بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اسلامی معاشرہ میرے سے کہیں زیادہ بہتر اسلامی ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. منکوحہ عورت ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگلی بات دوستی کی، آپ منکوحہ عورت دوستی نہیں کر سکتی سر، دوستی اس کی گنجائش نہیں ہے میل کے ساتھ، مرد کے ساتھ. وہ میرے سے کہیں زیادہ بہتر، میں نے آپ کو کہا، آپ جانتے ہیں. آئس کے نشے کی مجھے بات، آئس کے نشے کی اگر بات کریں تو نشے کی حالت کے بغیر یہ خاتون یا کوئی بھی خاتون، کوئی بھی وکٹم ہو، وہ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتا، اس سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر جا ہی نہیں سکتا جہاں پہ کوئی تمیز نہیں رہتی. جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور ویڈیو جو ان کی وائرل ہوئی، وہ نشے کے بغیر ہوش و حواس کے اندر جو خاتون، ہاں جی، جو اتنا جانتی ہو کہ میرے بچے بھی ہیں، میں نے پہلے بھی میرے سے غلطی ہو گئی اور میں پھر دوبارہ کیا کر رہی ہوں فیصل کے دوستوں کے سامنے یا اس طرح سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مطلب ایک عام معاشرے کی ایک اکائی کے طور پر اگر اس پہ فرض کر لیں کہ آئس کا نشہ یا کوئی بھی نشہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سر، اگر آئس کا نشہ ایک لعنت ہے اور بے راہروی کی طرف، یہ معاشرتی بگاڑ ہے، اور یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسلام میں اسی لیے اس کو منع کیا گیا. یہاں تک کہ کوئی عبادت بھی اگر کرنی ہے تو نشے کی حالت میں اللہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کے قریب نہ مت جائیں. میں عالیہ کے ساتھ بات کرتا ہوں. عالیہ، آپ نے سارا مقدمہ سنا، آپ فرمائیے کہ یہاں پہ آپ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ آپ کا دن رات واسطہ رہتا ہے. ہم اس چیز کو سمپتی کہاں پہ کریں؟ ایک بچی کے بال کاٹے گئے ہیں، مجھے اس کے ساتھ سمپتی ہے. اس کے بال جو ہیں وہ برابر کاٹے گئے ہیں جیسے نائی بیٹھ کے کاٹتا ہے، کیونکہ وائلنس میں بال کاٹے جائیں تو وہ ارریگولر ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں وکیل صاحب؟ بالکل صحیح ہے. یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کو میں کس نظر سے دیکھوں؟ سمپتی کی نظر میں دیکھوں، اسلام کی نظر سے دیکھوں، معاشرے کے بگاڑ کی نظر میں دیکھوں، کیسے دیکھوں؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ برے کام کا برا انجام
اور میں اسما سے امید رکھتی ہوں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، ان سے گناہ ہوا اور گناہ بھی بہت بڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. گناہ ہوا بلال بھائی، ہم اتنی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ شادی شدہ عورت دوستی نہیں کر سکتی. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت ہی دوستی نہیں کر سکتی، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. نکاح بہت پاک بندھن ہے، لیکن نکاح کرنے کے لیے کیا پہلے سال 2 سال 6 مہینے کی دوستی رکھنا کیا ضروری ہے؟ اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خاتون نے، ابھی تو خیر ان کی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جب میں نے صرف ان کی پہلی ویڈیو جو ان کی وائرل ہوئی تھی میں نے دیکھی تھی، اور جس صفائی سے بال کٹے ہوئے تھے اور جو چیزیں انہوں نے بولی تھیں، اس وقت بھی مجھے کچھ تحفظات تھے. مثال کے طور پہ ایک عام گھر کے اندر جو نوکر ہوتا ہے وہ کبھی بیگم کو پکڑ کے یہ بیگمات کے نہیں کام کرواتا، وہ تو بیگمات کے ساتھ ہوتے ہیں نوکر، کیونکہ خرچہ اور سیلری وہ دے رہی ہوتی ہیں. یہ کام صرف اس گھر کے نوکر کرتے ہیں جس گھر میں متواتر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ نوکر رکھے ہی اس مقصد کے لیے جاتے ہیں. اسما سے جتنی بات میں سن رہی ہوں، ماشاءاللہ اسما بہت بولڈ خاتون ہے. اسما اتنی مضبوط خاتون ہے، اور فیصلہ لینے کے لیے اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ 2 بچوں کے ساتھ پہلے شوہر کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر میں ان کو پازیٹیو لے لوں کہ انہوں نے پہلے شوہر کو دھوکہ نہیں دیا اور دوسری شادی کر لی اور اس کے ساتھ ایماندار رہی، تو پھر میں اسما سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اسما نشہ کرتے ہوئے آپ کو اگر 3 سال یا 4 سال ہو گئے، آپ نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ آپ آج میڈیا پہ آ کے آپ نے جس وقت آپ کا سر دکھایا جا رہا تھا، میں کیسز کو لے کے بیٹھتی ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ اگر کوئی عورت اپنا اس طرح کو کوئی چیز دکھاتی ہے، 1 لمحے کے اندر اس کی برداشت جواب دیتی ہے، اپنے سر کو کور کرتی ہے. اسما بہت بولڈ خاتون ہے، لیکن اسما آپ نے اپنی اس چیز کو پازیٹیو وے میں آپ کیوں نہیں لے کر گئیں؟ آپ نے اپنے شوہر کے خلاف اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی جب پہلی دفعہ اس نے یہ کام کیا تھا؟ آپ اسلام کا سہارا لے رہی ہیں، آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا کہ قبر سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، چاہے شوہر ہو، چاہے میاں مرد، اور سب اپنی قبر میں جائیں گے. جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو اللہ کو ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے. ہمارا شوہر اگر ہم سے کچھ کام غلط کروانا چاہے گا تو ہم انکار کریں گے، ہم انکار کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اور قبر میں جب ہم حساب دیں گے تو ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے. اسما نے یہ ساری باتیں کیوں نہیں سوچیں؟ وہ کیوں سوچ رہی ہیں کہ وہ ساری چیز شوہر پر ڈال دیں گی، وہ اس طرح سے بچ جائیں گی؟ انہوں نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا. اور برے کام کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو پیسہ وہ لے کر آئی تھی، اور جب وہ شوہر آلریڈی 3 شادیاں کر چکا تھا، تو 4تھی شادی پر کیا اعتراض تھا؟ یہ میں عام طور سے دیکھتی ہوں عورتوں کو کہ خود تو دوسری تیسری شادی کسی آدمی سے کر لیتی ہیں، لیکن وہی آدمی جب آگے شادی کی بات کرتا ہے تو ان میں جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. اسما نے اس سارے گناہ میں اس انسان کا ساتھ دیا ہے. اسما کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی؟ وہ صرف ایک زیادتی تھی کہ اگر آپس میں کوئی رنجش ہے بھی مرد عورت کی، شوہر اور بیوی کی، تو اس میں کوئی کسی پر تشدد نہیں کر سکتا. وہ انسان اسما کو چھوڑ دیتا، اسما پر جسمانی تشدد نہیں کرتا، لیکن اسما کہیں بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو کنارے کش نہیں کر سکتی. اسما اس ساری ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں. تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ اب بیٹا مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے، میں وقفے پہ جاؤں گا، وقفے پہ واپس آ کے آپ سے بات کروں گا. یقین کیجئے دنیا کا ایسا کوئی ملک ہو، اسرائیل کے سمیت، جہاں پہ کہ میں نہیں جاتا، لیکن میں نے دنیا کے اندر اتنی کھلی آزادی جو ہے وہ یقین کریں کسی یورپین معاشرے یا امریکن معاشرے میں، کلبوں کے اندر، پبز کے اندر نہیں دیکھی جتنی آزادی پاکستان میں ہے. اور ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو اس بات کو تجربے کی روشنی میں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 1 دن کا بچہ ہو، 1 گھنٹے کا بچہ ہو، تو آپ اس کے منہ میں دودھ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ بچہ راضی نہ ہو. ہم ایڈلٹس جو ہیں وہ نشہ کیسے کر لیتے ہیں زبردستی، ہمارے منہ میں چیزیں کیسے ڈالی جا سکتی ہیں، میری سمجھ سے بات بالاتر ہے. لڑائی میاں کی ہو بیوی کے ساتھ یا بیوی کی ہو میاں کے ساتھ، اس میں جو وکٹم بنتا ہے وہ صرف بچے ہوتے ہیں. جو تباہ ہوتی ہیں وہ صرف ایک عورت یا ایک مرد نہیں ہوتا، وہ پوری کی پوری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. میں ادب سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک عورت اگر وکٹم بن جائے ایک فیملی میں، 5 نسلیں چاہیے ریوائز کرنے کے لیے. اس کا اگلا جملہ میرے کہنے میں ہمت نہیں ہے. انیلا اسلم ہے ہمارے ساتھ، جو کہ جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے اس بات پہ بڑی تحقیق کیا. انیلا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ میں ابھی تک اس معاملے میں
کسی نتیجے پہ تو اول میں پہنچنا ہی نہیں چاہتا، لیکن یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس معاشرے میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہ رشتوں کی جب بھڑمار پڑتی ہے اور ہم تھانے تک چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کیچڑ سب کسی ایک دوسرے پہ پھینکیں گے. اور اس میں میرے تجربے نے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں یہ بات ہاتھ باندھ کے، میں نے ہر مجرم کو، میں خاتون کا نام لوں گا تو پھر میرا پروڈیوسر کہے گا کیا آپ نے خاتون کا نام لے دیا، ہر مجرم کو یا ملزم کو میں نے اسلام کا نام ہی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. شروع میں الحمدللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات شروع ہوتی ہے اور سورہ اخلاص پہ بات درمیان میں جاتی ہے، اس کے بعد 5 نمازوں پہ بات آتی ہے، اور جرم جو ہوتا ہے وہ عشق میں اپنے بچوں کو قتل کرنا ہوتا ہے. یہ تحقیق آپ کو میری سچ لگتی ہے تو بھی بتائیے. اگر اس بچی کا یہ واقعہ جس پہ آپ نے واقعی بہت جرنلزم اعلیٰ کی ہے، جو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس پہ آپ کس نتیجے پہ پہنچی ہیں؟ Why did this all happen؟ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا، اور چونکہ میرا پروگرام انویسٹیگیٹو تھا، میں کرتی کرائم شو ہوں، اسی حوالے سے جب یہ اسما کا کیس ہائی لائٹ ہوا تو میں نے پورے 48 گھنٹے اس کیس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا. چینلز پہ بریکنگ چلی، سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا. میری کوشش تھی کہ اگر اسما کے ساتھ اگر واقعی کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو میں اسما کو انصاف دلوا سکوں. میں خود ایک خاتون ہوں، ہیراسمنٹ لاز بنے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے ملک میں کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں، اگر یہ سب ہوا تو یہ معاملہ کیا تھا. اب جب میں پروگرام کو انویسٹیگیٹ کرتی کرتی اس جگہ پر پہنچی جہاں اسما اور فیصل رہائش پذیر تھے، میں نے اہل علاقہ سے بات کی تو مجھے کافی چیزیں، کافی کلیاں میرے آگے کھلیں، گتھیاں سلجھتی گئیں. پھر کچھ چیزیں الجھاؤ میں تھیں، میں وہاں سے نکلی، میں نے علاقے کے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا جو کئی بار ان کے گھر پہ جب ہلا گلا اور شور شرابہ ہوا تو وہ لوگ ان کی عجیب قسم کی آوازیں سن کے بھاگ کے ان کے دروازے پہ پہنچے اور جا کر وہاں سے اندر پتہ کیا کہ معاملہ کیا ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ جو ہمارا آپسی معاملہ ہے، چونکہ وہ اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی بھی صورت میں گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھے سوسائٹی کے، تو انہوں نے پھر آپس میں چیم گوئیاں کی کہ اندر کوئی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ اب نارمل قسم کی ہے. اب چونکہ ان کو اس علاقے میں رہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا تھا، یہ پہلے کہیں اور مقیم تھے، پھر یہ وہاں پر آگے، اب اس 1 ماہ میں یہ ساری جو ثانیہ رونما ہو گیا. خیر ہم جب وہاں سے آگے چلے، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی سارے معاملے کو، ہم ایس پی آفس بھی گئے، علی وسیم صاحب اس وقت معاملے کو دیکھ رہے تھے، ایس پی صاحب جو ہیں، ہم نے ان سے بھی ڈیٹیلز کلیکٹ کی. پھر ہم مختلف تھانوں میں گئے جہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اسما کے نکاح نامے کو خاص کر جو ہے نا بڑے غور سے مانیٹر کیا. پھر ہمیں پتہ چلا اپنے سورسز کے ذریعے کہ کچھ ایف آئی آرز بھی ہیں، وہ ایف آئی آرز بھی ہم نے دیکھی، اس کا بھی خیر میں آپ کو تذکرہ کرتی ہوں کہ وہ سارا معاملہ کیا تھا. ان ایف آئی آرز میں اسما کے ساتھ ایک ملیحہ بی بی کے نام کی خاتون ہے جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ جن کو سپورٹ کرتی تھی. ان کے تو انٹرویوز بھی چل رہے ہیں، ان کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اسما آپ کی بات ہم نے پوری تسلی سے سنی ہے، مجھے بات کرنے دیں، پھر تسلی سے پھر آپ بات سن لیجیے گا. اسما میں نے آپ کی پوری بات، پورا سیگمنٹ آرام سے سنا، آدھا گھنٹہ آپ کو سنا. میں کوئی پروفیشنل نہیں تھی، اسما میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ سنا ہے، صرف آپ مجھے سن. میں ڈر گئی، انہوں نے ریکارڈنگ کر لی، کیا کیا، میں ویسے اتنی زیادہ ایگزاسٹ تھی، اتنا برا میرے ساتھ ہو چکا تھا. آپ ہراس میں چلے ٹھیک ہے، اب آپ سامنے آ جاتے ہیں، اس میں فیکٹس بھی آ جاتے ہیں کہ اتنے برا بیہیویئر، اتنا سب کچھ. میں وہ سارا فیس کر کے اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ انہوں نے مجھے رات کے 1 بجے 1:30 بجے بلا کے مجھے اتنا میرے اوپر پریشرائز کر کے، اتنا انہوں نے مجھے پریشرائز کیا، اتنا پریشرائز کیا. آپ اٹھ نہیں سکتی یہاں سے، آپ یہاں سے ہل نہیں سکتی. آپ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ میں ابھی بھی میڈیا میں بیٹھی ہوں، شکر ہے انہوں نے مجھے یہ سکھا دیا تو آج میں یہاں ہوں اور آپ سے بات کر رہی ہوں. یہ مجھے انہوں نے سکھایا کہ یہ مجھے انہوں نے سکھایا. بلال بھائی اسما آپ بات نہیں کرنے مجھے اعتراض ان کی بات پہ نہیں ہے، مجھے بات ہی انہوں نے میرے ساتھ کیا، بیہیویئر بہت غلط تھا. میں ان کی سن چکی ہوں بات، یہ وہی ہے نیلا ہے، میں ان کی بات سن چکی ہوں. آپ بہت بول سکتی ہیں اور آپ بولیں گی، آپ کو حق ہے، آپ ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں. میں ایسے پلیٹ فارم پہ بار بار نہیں آؤں گی. آپ بولتی رہیں، میرے جانے کے بعد آپ ایک گھنٹہ بلوا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک منٹ میری بات سن لیں، آپ ایک منٹ میری بات سن لیں. یہ میری لڑائی نہیں ہے، میں آپ سب سے کہتی ہوں، یہ میری لڑائی نہیں ہے. میرے لیے ہزاروں سے ظلم ہوتا ہے، جو کہ کیا وہ عورت سب سے پہلے یہ جج کرے کہ اس نے پہلے کی زندگی کیسی گزاری ہے، پھر وہ انصاف کے لیے جائے. اسما یا کہ وہ پہلے آپ نے نیلا کو 3 منٹ نہیں دیے بات کرنے کے لیے. آپ کے پاس پتہ ہے 28 منٹس آپ نے بات کی ہے، 28 منٹ. ایک سیکنڈ اس کی 3 منٹ تو بات سن لیں. ایک سیکنڈ
दुनिया वाले ना इनको ये सुना चुकी हैं। किसको? ये फेसबुक पे भी सुना चुकी हैं, ये मीडिया पे भी सुना चुकी हैं, ये सब दिखा भी चुकी हैं। आप दोबारा इनको मेरे तो सामने उसका काम यही है ना, तो वो दिखाएं ना। अब मुझे तो बोलने दें, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैं कितनी देर बोली? 28 मिनट आप बोली हैं। आप मुझे बोलने तो दें, आप मेरी बात तो एक मिनट ठहरे अस्मा, 1 मिनट ठहरे। आप 28 मिनट बोलिए बीबी, अब मैं बात कर रही हूँ तो आपकी नीयत खराब है, आप बात नहीं करने दे रही जी। मैं अनिला आप बात कीजिए, आप 2 मिनट बात कीजिए प्लीज। जितना मर्जी बोले, आपके पास प्लेटफॉर्म है। पहली बात मैं कहाँ जाके अस्मा की बातों में ही मैं इनको यहाँ पर लाकर इनसे सवाल जो आपने पहले बोला है, मैं उसके जवाब तो दे दूं आपको। आप उसको जो उसने फेसबुक पे क्या, फेसबुक पे जवाब दे दीजिए। अभी तो उसको मुकदमा कोई पेश करने देना। बिलाल भाई, पहली बात ये कि अस्मा ने कहा कि आप मेरी तो सुन ले, आप बाद में सुन। वो सुना चुकी है अपनी, वो अपनी बात नहीं करने दे रही क्योंकि आप झूठी हैं। आपने मीडिया को बेवकूफ बनाया, आपने कानून को बेवकूफ बनाया। आप जानती हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ करने में कितनी बड़ी आपकी दफा लग सकती है। आपने हर एक को बेवकूफ बनाया हुआ। हम लोग भी एक सुकून है, रियासत का मजबूत सुकून है। आपने सोचा आप बात करेंगे, सामने आ जाएंगी तो लोग आपको सच मान लेंगे। हिरासमेंट लॉस के साथ आप खेलती रही हैं। वो प्रोपेगेंडा किया होता, आपने माजी लेके अपनी पिछली तलाक के बाद मेरा 2 माह के बाद निकाह हो गया। मैं साबित कर सकती हूँ कि आप बिना निकाह के 6 माह फैसल के साथ उसके घर में रही। आपका फैसल के साथ निकाह हो रहा है। इस वक्त जो डेट है मेरे पास वो फरवरी 2017 की है, और जब आपने खामद को छोड़ के भागी थी आप मई 2016 में भागी थी। यानी कि आप 6 माह बिना निकाह के फैसल के साथ रही। अगर वो आपके साथ गलत करता था, अगर वो आपको लोगों के सामने डांस करवाता था, नशा करवाता था, तो 6 माह में बीबी निकाह से पहले सारी चीजें सामने आ गई थी। आपको निकाह करने की जरूरत क्या थी उस वक्त? आप कहती हैं कि आपने गाड़ियों का काम किया, आपके शौहर ने चीख के एफआईआर में आपका शौहर ने लिखा है कि आप 3 करोड़ रुपया गैर मुल्की करेंसी और तलाई जेवरात लेके घर से भागी हैं। आप कहां पर डिफेंड करेंगी अस्मा बीबी? वो मलिहा बीबी कौन है जिनके घर में आज भी आप रह रही हैं, जिनका जिक्र सन 2016 की एफआईआर में भी है? आप मुझे कहती हैं कि मैंने निकाह किया। आप तो अपनी बातों में फंस रही हैं। 2 माह बाद तो आपका निकाह ही नहीं है, आपका तो निकाह ही 6 माह के बाद है। 1 सेकंड, ये निकाह बिलाल भाई इस वक्त मेरे पास मैंने है। आपको बताया कि जब मैंने ऐसा सोचा था कि मैंने अब ऐसा करना है, यानी कि मैंने फिर अलग घर लिया, मैं अलग आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने शौहर से दूर होना शुरू हो गई, उससे गुप्त होना शुरू हो गई। उसके बाद जो है जब आपने अपना खामन छोड़ दिया, एक आदमी की आप बात नहीं करना चाहती, जो एफआईआर में मुकदमे हैं उन पे आप जिक्र नहीं करना चाह रही। आपने अपने खामद और 2 बच्चों को छोड़ के, जिनमें से कम 15 या 20 साल की बात बच्चों की उम्र होगी, आपने एक अलग घर ले लिया। आप फैसल के लिए ये कुर्बानी दे रही हैं और आप कह रही हैं कि गलती है ये। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा कि मेरा ये गलत फैसला था। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मेरा गुनाह समझ लें, उसकी मैंने सजा उठा ली। मेरा गुनाह समझ लें, उसकी मैंने सजा उठा ली, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्मा ये फलसफे की बातें हैं सारी ना, ये आप अपनी बात नहीं कर रहे हुजूर। इसमें आपको मुझे बताइए कि इसमें आपको हकीकत कहाँ नजर आती है? इसमें हकीकत देखिए, मुझे बोलने देंगे तो मैं कुछ बताऊंगी ना। जब आप लोग सारे बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी? एक्सक्यूज मी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिस तरह से ये पढ़ी लिखी हुई हैं, ये जानती हैं हर चीज़ को, इन्हें ये भी पता है, जैसे अनिला को भी कह रही थी कि मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे सिखा दिया। सिर्फ ये नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरी भी प्रैक्टिस यही है जर्नलिज्म की, और मैं आज ये देखता हूँ लड़कियाँ सिर्फ ये काम नहीं, अब तो कब्ज़ा माफिया जो हैं ग्रुप हैं वो ख़वातीन करने लग गए हैं। ये कानून जानते हैं, उन्हें पता चल गया है कि हमारी इस्मत दरी का सवाल आ जाएगा, कोई अंदर आएगा, कपड़े फाड़ लेगा, फायदा उठाएगा। मीडिया जो है वो एक सिंपैथी का किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, जो एफआईआर है, जो रिसर्च है, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट। अब वो उसके उलट है। ये कहीं पे भी अपना आप डिफेंड उस तरह से नहीं कर पाएंगी मासवा इसके। ये सिर्फ ये जान रही है क्योंकि खातून है, उसका एज ले रही हैं जगह जगह पर। पुलिस से मिल जाए, आप लोगों से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, ये सिर्फ उस फैसल को किसी तरह से नशे के अंदर कोई भी उनका प्रॉब्लम जो हुआ होगा आपस में, जिस तरह से ये आइस के एडिक्टेड हैं, ठीक है, ये खातून भी होंगी। अभी ये डोप टेस्ट का कह रहे थे। एक मिनट देना अनिला, आप एक जुमला कहना चाह रही हैं? जी फरमाइए। बिलाल भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फैसल ने इनके साथ इतनी ज्यादती की ऑलरेडी, चूंकि ये तो पहले भी शौहर से खुला लेके आई थी, तो जाहिर है इनका वो शौहर हालांकि बहुत अच्छा था बकौल इनके, इन्होंने अभी कहा। अब फैसल ने इतनी ज्यादती कर दी है और इनको इतना मारा है, इन्हीं के बकौल ये इल्जाम लगा रही है, तो क्या ये फैसल से खुला लेना चाहेंगी? आज तो पूरी स्टेट इनका साथ दे रही थी कि ये मजलूम है। इनसे पूछिए कि खुला क्यों नहीं लेती हैं उससे। फैसल से आप खुला क्यों नहीं लेती?
اسما فیصلہ سے آپ خلا کیوں نہیں لیتی؟ اس نے تو مارا ہے، جس نے نہیں مارا آپ نے اس سے خلا لے لیا. یہ میں بعد میں سوچوں گی کہ مجھے اس سے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، جب عدالت میں جاؤں گی یہ میرا اور عدالت کا معاملہ ہے. فی الحال مجھے آپ لوگوں کو صرف یہی کہنا تھا کہ جو اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے، کیا یہ صحیح تھا؟ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے اس میں خلا نہیں لینا. آپ سراسر یہی فیصلہ کر آپ رہے کیجیے. ہیں کہ جتنی دنیا میں عورتیں ہیں